बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान महमूद जान बाबर अपने चैनल क्रॉसरोड्स 24 के साथ। काफ़ी अरसे से, कई सालों से पाकिस्तान में सियासत, मईशत और मुख्तलिफ हवालों से हमारी सोसाइटी तकसीम दर तकसीम का शिकार है। लेकिन इसमें जो एक और चीज़ है कि जिसके बारे में आज हर किसी की ज़बान पर एक सवाल है, और वो लोग हमसे सवाल करते हैं और वो ये सवाल बड़ा जेन्युइनली पूछते हैं, और वो सवाल है सहाफ़ती तकसीम का। सहाफ़त के साथ जो इस वक्त हो रहा है और सहाफ़त के नाम पे जो हो रहा है, इस मुल्क में जो इसकी ये मौजूदा हालत है, ये सहाफ़त ही के नाम पे की गई है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के सहाफ़ी बना के लोगों को दिए गए हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये असल सहाफ़ी हैं, ये सच बोलते हैं, और जो सच ये बोलते हैं ये असल वाला सच है, और जो मुकाबले में जो इनके लोग बात करते हैं, एक तो वो सच नहीं है, और अगर वो सच है तो वो असल वाला सच नहीं है। जिसका नुकसान ये हो रहा है कि इस वक्त सोसाइटी बहुत ज़्यादा तकसीम का शिकार हो गई है। इस वक्त हमें सहाफ़ी, असल वाले सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त सामने नज़र नहीं आ रहे। वो जो असल वाले सहाफ़ी हैं जो कि हमें सिखाया गया, मैं पिछले 26 साल से सहाफ़त में हूँ। मैं 2003 में पेशावर यूनिवर्सिटी से सहाफ़त की डिग्री हासिल की। वहाँ पे मुझे बताया गया कि जिस तरह डॉक्टर मुख्तलिफ अपना ऑपरेशन करते हैं, लोगों को मेडिसिन लिख के देते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, तो वो कुछ उसूलों के मुताबिक वो इलाज करते हैं। इंजीनियर जब अपना काम करता है तो वो अपने कुछ उसूलों के मुताबिक करता है। वकील जब बनते हैं, मुख्तलिफ शोबों के जो प्रोफेशनल्स बनते हैं, तो वो कैसे बन के आगे जाके अपना काम करते हैं। तो सहाफ़त के भी चंद उसूल हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो बात आपके साथ ज़रूर करूँ कि ताकि जब आप अपने इर्द गिर्द होती सहाफ़त देखें तो उसमें आप ये फ़ैसला कर सकें कि इसमें सहाफ़ी कौन है और कौन सहाफ़ी नहीं है। मैंने जब सहाफ़त सीखी, और पाकिस्तान में जब से सहाफ़त आई है, और उससे पहले भी जब सहाफ़त की डिग्रियां आई थी, तो बाकी दुनिया में भी जो पढ़ाई जाती थी, उसमें हर सहाफ़ी को तैयार करते हुए 3 बातों का ख्याल रखा जाता है कि ये जब सहाफ़ी बनेगा तो ये लोगों के लिए 3 काम करेगा। ये सबसे पहले लोगों को जो पहला काम करेगा, इसकी पहली ड्यूटी जो बनती है कि अगर कोई वाक़या हो गया है तो ये लोगों को इत्तला देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, टू इन्फॉर्म द पीपल। ये उसका पहला काम है कि यार आपको पता है फ़लाँ जगह ये काम हो गया है, आपको पता है वो इमरान खान साहब ने ये कर दिया, आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ लंदन चले गए हैं, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो सैलाब ज़दगान के इलाके में आए हैं, और बाहर किसी मुल्क के दौरे उन्होंने ख़त्म करके वो सैलाब ज़दगान के पास आए हैं। ये ख़बर है, ये टू इन्फॉर्म द पीपल है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो टू एजुकेट द पीपल। वो लोगों को बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है। सैलाब आना एक ख़बर तो थी, लेकिन सैलाब आने की वजूहात क्या हैं। ऐसा क्या हुआ है कि हमारे रास्ते बंद हो गए हैं और हर तरफ सैलाब ही सैलाब और पानी ही पानी है। या पाकिस्तान में इस वक्त जो इमरान खान साहब जो हैं, वो अगर इस वक्त हुकूमत चाहते हैं, इंतखाबात चाहते हैं, उनके मुकाबले में लोग क्या चाहते हैं, और इससे पहले 75 सालों में पाकिस्तान की क्या तारीख़ रही है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में कब कब ऐसे हुआ है जो हमारे यहाँ हो रहा है। तो एक सहाफ़ी ये तैयारी करके लोगों को बताता है कि अगर हमारे यहाँ ये हो रहा है तो हमसे पहले ये फ़लाँ मुल्क में भी हो चुका है, ये इंडिया में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, और फ़लाँ जगह हुआ था, तो हमारे यहाँ भी अब ये हो रहा है। तो ये तहकीक वो करके वो लोगों को बताता है। तो अगर वो ये तहकीक करता है तो वो अपना काम ठीक कर रहा होता है। पहले वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, फिर एजुकेट करता है। तीसरा काम उसका ये होता है कि टू इंटरटेन द पीपल, कि कोई अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को बताए कि इस वक्त मुल्क में ये अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, वो फ़लाँ जगह तो बड़ा अच्छा काम हो गया है, तो फ़लाँ जगह ऐसे हो गया, और फ़लाँ महकमे ने ऐसे कर दिया, और फ़लाँ पार्टी ने ये काम किया है। तो ये उसके बुनियादी 3 काम है कि लोगों को इन्फॉर्म करेगा, एजुकेट करेगा, एंटरटेन करेगा, और ये सब कुछ करते हुए वो कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देगा। बुनियादी सवालों के 6 सवाल उसके पास होते हैं। जब वो ये इत्तला देता है तो इस इत्तला में ये वो ज़रूर बताता है किस ने किया, कहाँ किया, किसके साथ किया, कैसे किया और क्यों किया। और ये 5-6 इसके सवालात हैं जो जिनके वो जवाब देता है, तो ख़बर पूरी हो जाती है। ख़बर पूरी होती है, लोगों को इत्तला देने का अमल पूरा होता है, लोगों को जो वो एजुकेट कर रहा होता है, जो लोगों को शऊर दे रहा होता है, वो दरअसल अपना काम ठीक कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, इसके बाद मैं आऊँगा पाकिस्तान में सहाफ़त की हालत पे। वो जब प्रोग्रामात में बैठता है तो फिर वो एजुकेशन का काम कर रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है। ये उसका दूसरा स्टेप जो है मैंने आपको बताया। उसके लिए उसके पास एक और तरीक़ेकार है
کہ وہ جس چیز کے بارے میں بات کرے تو ان سے بھی ضرور بات کرے گا. اگر وہ کسی پارٹی کے بارے میں بات کرے تو اس پارٹی سے ضرور بات کرے گا. اگر وہ کسی کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ان لوگوں سے بھی ضرور بات کرے گا. اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ دراصل صحافت نہیں کر رہا ہوتا, وہ کسی کا ایجنڈا پورا کر رہا ہوتا ہے, وہ کسی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, کسی سیٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, کسی سرکاری محکمے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ صحافت نہیں کر رہا ہوتا اگر وہ ون سائیڈڈ یہ کام کر رہا ہو. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ایک صحافی کے نام پہ ایک بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں پاکستان میں جو اگر ہماری مرضی کا یہ کام نہیں ہوتا تو ہمیں یہ ایسے ایسے کرنا چاہیے. اور وہ اس کی ٹون بالکل ایسی تھی جیسے کہ آپ دیکھیں سیاسی کارکن کی ہوتی ہے. صحافت میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. آپ تجزیہ کریں, آپ لوگوں کو اطلاع دیں, لیکن اس میں یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے مخالف کو خراب کر رہے ہیں. تو آپ کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی پہ سخت تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے مخالف کو فائدہ دے رہے ہیں. تو آپ کو وہ فائدہ دیتے ہوئے بھی اس وقت انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اس لیے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ صحافت کے نام پہ جو ہو رہا ہے, جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت, کہ صحافی اصل میں خاموش کر دیے گئے, انہیں اسکرین سے ہٹا دیا گیا. بہت سارے جینون صحافی جنہوں نے کبھی کسی کی سائیڈ نہیں لی اور وہ جینون صحافت کرتے ہیں, وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا پروفیشن بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ سارے کافی پریشانی کی عالم میں ہوتے ہیں. میں ان سے بات کرتا ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل والے جو صحافی ہیں وہ اس وقت کافی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کون آ گیا ہے یہ جو اسکرین پہ بیٹھ کے رات کو 8 بجے سے 9 بجے تک لوگوں کو تقریر کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا بہترین ہے اور یہ جو فلاں ہے یہ تو بڑا ہی خراب آدمی ہے. اور یہ سب کچھ وہ ون سائیڈڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک بندے کو بٹھا کے اگر اس سے بات کر رہا ہے اور دوسری طرف سے بات ہی نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے وہ صحافت نہیں کر رہا. وہ اپنی کوشش کرے کہ دوسری طرف کے بندے سے رابطہ کرے, اور اگر وہ اس سے بات نہیں کرتا تو یہ بتا دے کہ جی میں نے اس سے رابطہ کیا لیکن اس نے مجھ سے بات نہیں کی. کسی بھی طریقے سے ان کا موقف حاصل کرے, ورنہ ون سائیڈڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیں بعد میں پتہ چلے کہ وہ ظلم ہوتی ہے. اس وقت آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں, وہ چاہے عمران خان صاحب کے حق میں بات کر رہے ہوں اور صرف انہی کے حق میں بات کر رہے ہوں, اور بالکل ہی انہوں نے اپنا ایک پوری نسل تیار کی ہے میڈیا میں پاکستان میں انہوں نے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بس یہی والا سچ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ پاکستان میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کچھ اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں سیاست میں, جن کو وہ خبر دیتے ہیں, ان کے ذریعے وہ خبر مارکیٹ میں آتی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ان کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے. اس میں ایک بڑی تعداد مسلم لیگ نے بھی پروموٹ کی ہے, جن کو وہ خبر بھی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا خبریں بھی آئیں کہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے ان کو اوبلائج کیا جاتا ہے, انہیں چیزیں دی جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ پھر ان لوگوں کا لائف سٹائل بھی بدلا جو کہ صحافت کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ کروڑوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں اور کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, اور ان کا لائف سٹائل جو ہوتا ہے وہ عام آدمی سے بالکل ایک فاصلے پہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوسائٹی ہی سے نہیں ہے بلکہ وہ کہیں اور بیٹھ کے چیزیں لا کے یہاں پہ دے رہے ہیں. اس میں مجھے خود معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ وہ بھی صرف فلاں صحافی سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے بہت کم, کوئی آٹے میں نمک کے برابر ہوگا جس نے یہ نہیں کیا ہوگا. تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ ان لوگوں کی انفارمیشن تو اسکرین پہ آ رہی ہے, ان کے مطلب کی خبریں تو اسکرین پہ آ رہی ہیں, ان کی مطلب کی باتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن صحافت نہیں ہو رہی. صحافت وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ صحافی جو ہے وہ ایک طرف کی بات کرے گا, اسی جگہ پہ وہ دوسری طرف والی بات بھی ضرور لے کے آئے گا, ورنہ وہ صحافت نہیں ہوگی. تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ تقسیم ہیں, زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ صحافی بنا کے دکھائے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے ایک ایسے ہی صاحب کراچی سے گرفتار ہوئے, اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ ایک ایسا عمل اسلام آباد پولیس نے کیا ہے کہ جس کی غالباً کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو, اور خود شہباز گل نے بھی اس کی شکایت نہیں کی تھی. تو ان کے ایک ویلاگ نے ان کو یہ فائدہ تو دیا کہ ان کے ہزاروں فالورز نے وہ دیکھا اور ان کو اس کا فائدہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کی باتوں کو پسند کیا کیونکہ وہ ان کی مرضی کی بات تھی.
لیکن جب سچ کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا تو آج وہ گرفتار ہیں۔ اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ مختلف لوگ صحافت کے نام پہ اپنا ایجنڈا پلانٹ کرتے ہوئے ایسی خبریں چلا رہے ہیں کہ جن پہ ان کی مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں اور وہ ایسا کر کے دراصل اس معاشرے کو تقسیم در تقسیم کا شکار کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں صرف وہی گنہگار نہیں ہیں، بلکہ ان کو لانے والے، ان کو پروموٹ کرنے والے، ان کو چھوٹی جگہوں سے اٹھا کے یہاں تک لا کے ان کا لائف سٹائل بدل کے انہیں صحافی بنا کے لوگوں کے سر پہ سوار کرنے والے، وہ لوگ بھی اس کے گنہگار ہیں، جس میں سرکاری لوگ بھی کافی سارے ہیں۔ وہ قریباً تمام محکموں کے لوگ کسی نہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت کوئی ایک آدھ محکمہ ہوگا جو کہ ایسا نہیں کرتا ہوگا، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ 75 سال سے پاکستان میں جو حکومت ہو رہی ان کا اس میں حصہ ہے، وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اور انہیں اپنے مقصد کی خبر چاہیے اسکرین پہ۔ اس کے ساتھ ہی سیاستدانوں نے بھی یہ کیا، اس کے ساتھ ہر اس بندے نے یہ کیا، لیکن وہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس پہ دراصل یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کے مقصد کی اصل والی چیز ان کو ملتی نہیں، اور صحافت کو بدنام کر کے صحافت کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ دونوں طرف غلط لوگ ہیں جو کہ ذاتی دوستیاں پال رہے ہیں اس وقت، کسی کے کہنے پہ کسی کے لیے پروگرام کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ کسی کے لیے خبر جاری کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ سوشل میڈیا پہ پروگرام کرتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں، اور کسی کے کہنے پہ کسی کے خلاف اسے خراب کرنے کے لیے دشمنیاں پالتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اس وقت جو سوسائٹی میں تقسیم در تقسیم ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میسنجر ہے، میسنجر غلط ہے، میسنجر کا جو رول ہے وہ غلط لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور اصل والے میسنجر جو ہیں وہ ان کو ان کے سیٹ نے، ان کے سیاسی پارٹیوں نے، سرکاری محکموں نے، اس سوسائٹی کے ان لوگوں نے جو کہ صرف اپنی مرضی کا سچ سننا چاہتے ہیں، وہ اصل سچ سننا نہیں چاہتے، انہوں نے اس کو سائڈ لائن کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو کرائٹیریا بتایا ہے کہ وہ بندہ جو کہ صحافت کے نام پہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اگر اس کی بات میں یک طرفہ ہے وہ بات، تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر اس کا پروگرام یک طرفہ ہے، اس کی دوسری طرف کی آواز اس میں نہیں، تو وہ ظلم ہے۔ اگر اس کی خبر جو ہے وہ اس کی خواہش کے مطابق کسی کے کہنے پہ اس نے دی ہے تو وہ ظلم ہے۔ اور وہ ظلم اور یہ سب کچھ یہ کس پہ ہے؟ یہ اس معاشرے پہ ہے، اس کی آئندہ نسلوں پہ ہے، کہ ہم کسی کو حکومت میں لانے کے لیے، کسی کو حکومت سے گرانے کے لیے، کسی ملک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی پارٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہیں ہوتے تو اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ اصل صحافت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا جو بندہ بھی آپ سے ون سائیڈڈ بات کرے، آپ کبھی بھی اسے قبول نہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا آگے جائے اور ہم اس کی تمام برائیوں سے بچ جائیں، تو ان لوگوں کو، خصوصاً وہ جو انفیئر مینز استعمال کر کے آتے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو ناکام کریں، اور ان لوگوں کی جن کی بات تھوڑی سی کڑوی ہوگی لیکن وہ اصل بات ہوگی، ان کی باتوں کو قبول کریں، تو آئندہ آنے والے چند سالوں میں ہم، میرا خیال ہے کہ ان تلخیوں سے بچ جائیں گے۔ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔